मैं आपको जिन्नात की रहाइश के बारे में बताती हूँ कि बाज़ जिन्नात जो होते हैं वो खाली मकानात, खंडरात और सहराओं को अपनी रहाइश के लिए चुनते हैं, और जो मुसलमान जिन्नात होते हैं वो मसाजिद और बैतुल्लाह के इर्द गिर्द रहना जो है पसंद करते हैं। काफिर जिन्नात हैं वो कूड़ा करकट में, गलीज़ जगहों पे, बैतुल खला में और अल्लाह की नाफरमानी वाली जगहों को अपनी रहाइश के लिए चुनते हैं। और ये भी बताती चलूँ कि जिन्नात जो है ये सहराओं में, ऊँटों के बाड़ों में, गारों में, दराड़ों में, कब्रिस्तानों में और बाज़ारों में भी अपनी रहाइश रखते हैं। अब जिन्नात की ग़ज़ा के बारे में मैं बता दूं, अहादीस से साबित है कि जिन्नात खाते भी हैं, पीते भी हैं। जैसे कि सैयदना अब्दुल हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत के लिए सहराओं में जाते तो मुझे हुक्म देते कि आप इस्तंजा के लिए 3-4 जो है पत्थर जमा कर लाओ, और फरमाया कि हड्डी और गोबर से इज्तनाब करना। तो मेरे इसरार करने पर उन्होंने मुझे बताया कि ये गोबर और हड्डी जो है जिन्नात की ग़ज़ा है, इसको जिन्नात जो है अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोबर जो है वो जिन्नात के चौपाओं के लिए होता है, और वो जिन्नात जो है वो लोग हड्डी को खाना जो है ना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपने ये भी फरमाया कि तुम दाएं हाथ से खाया करो क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाता है, और तुम लोग दाएं हाथ से पिया करो क्योंकि बाएं हाथ से शैतान पीता है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह को याद कर ले, अल्लाह का नाम ले ले, तो और फिर दाखिल हो और हर खाने वाली चीज़ खाने से पहले अल्लाह का नाम ले ले, तो उस घर में और उस इंसान के आसपास जो है जिन्नात वो नहीं मिलेंगे। और जो कोई जो है अल्लाह को याद किए बग़ैर अपने घर में या अपने खाने को शुरू करता है तो उधर जो है जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं, और जिन्नात जो है शयातीन और जिन्नात हैं वो बड़ी उससे खुशी से अपने साथियों को बताते हैं कि आज हम लोग यहाँ रात भी बसर करेंगे और यहाँ पर खाना भी खाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम अल्लाह को याद कर लें तो हम लोग को जो है जिन्नात और शयातीन से निजात मिल सकती है। सैयदना इब्ने मसूद से रवायत है कि आपने जिन्नों को ये भी बताया कि जिस हड्डी पर अल्लाह का जो है नाम लिया गया हो वो तुम्हारे लिए गोश्त से भरी हुई एक बोटी बन जाएगी, और हर उस हड्डी पर जिस पर अल्लाह का नाम जो है ना लिया गया हो वो काफिर जिन्नात के लिए होगी। अब है कि शयातीन के सींग होते हैं कि नहीं होते। कुछ उलमा का ये कहना है कि जिन्नात के सींग होते हैं, और कुछ उलमा जो है इससे इनकार करते हैं। तो एक मैं आपको यहाँ पे एक सैयद उमर बिन उनबा से रवायत है, उनका मैं बताती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान से तलू होता है, और इन्हीं के 2 सींगों के दरमियान से ग़ुरूब भी होता है। तो इससे ये है कि पता चलता है, क्योंकि कुछ उलमा कहते हैं कि सींग होते हैं, कुछ उलमा इस बात से इनकार करते हैं। तो इसमें इसलिए हम लोग इतना श्योर नहीं है कि इनके सींग होते हैं कि नहीं। जिन्नात अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, और कैसे? सूरह अराफ में है कि शैतान और इसका कबीला तुम्हें देखते हैं जबकि तुम इनको नहीं देख सकते। जो है शैतान की जो है ना सांप और काला कुत्ता जो है मस्क शुदा शैतान की शक्लें हैं, और ऊँट की कोहानों में भी शैतान रहते हैं, और जिन्नात इंसानों और जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सांप, काला कुत्ता, घोड़ा, खच्चर, गायें, गधा, परिंदे वगैरह की शक्ल भी ये लोग आसानी से इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक वाक़या बताती चलूँ कि अबू साहिब से रवायत है कि मैं एक बार जो है अबू जो है खुदरी से मिलने के लिए उनके घर गया, तो वो नमाज में मशगूल थे। तो मैं उनकी नमाज़ ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा, तो मैं क्या देखता हूँ कि अचानक उनके बिस्तर पर एक जो है सांप, काला सांप जो है फन डाले बैठा हुआ है। तो मैं जो है उसको सांप को मारने की गर्ज से आगे बढ़ा, तो जो है उन्होंने मुझे नमाज के दौरान ही बैठने का इशारा किया, तो मैं वहीं रुक गया। जब उनकी नमाज जो है ख़त्म हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे इनको भगाने के लिए या मारने के लिए क्यों मना किया? तो उस पर उन्होंने कहा कि
ایک خالی گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ یہاں پر ایک انصاری جوڑا رہا کرتا تھا جو ہے جو غزوہ خندق کے دوران جو ہے ایک وہ انصاری جو ہے اپنے گھر میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے کہ میں اپنے گھر میں تھوڑا سا ہو کر آتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم احتیاطاً جو ہے اپنا جو ہتھیار ہے وہ ساتھ رکھ لینا. تو وہ انصارہ جو ہے اپنا ہتھیار لے کے گھر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جو نوبیاتا دلہن ہے وہ گھر کی جو ہے دہلیز پر کھڑی ہوئی ہے. تو اس نے اس کی غیرت تھوڑا سا جاگی تو اس نے جو ہے نیزہ اپنی بیوی کی طرف جو ہے اپنی دلہن کی طرف تان لیا. تو دلہن نے جو ہے اشارہ کیا کہ نہیں پہلے آپ اندر تھوڑا دیکھ لیں کہ اندر سانپ ہے, تو بستر پر سانپ ہے. تو وہ انصاری جو ہے گئے, انہوں نے اپنا نیزہ سانپ کو کھبو دیا اور فخریہ اس سے اپنے صحن میں اس نیزے کو گاڑ دیا. تو جیسے ہی اس نے سانپ کو اپنے صحن میں گاڑا تو اسی وقت جو ہے نوجوان بھی ہلاک ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ نے کافی اپنے دکھ کا اظہار کیا اور وہ بولے کہ یہ شیطان تھا. تو اس میں جو ہے یہ شیطان تھا کیونکہ مدینہ منورہ میں بہت سے جنات کا بسیرا ہے, اور جب تم ایسا کوئی واقعہ دیکھو, رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایسا واقعہ دیکھو تو اس کو 3 دفعہ اور 3 دن تک اس کو جانے کا کہو, تب بھی اگر وہ نہ جائے تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا ہلاک کر دو. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں اپنی جانوروں کی شکل میں اور یہ سانپ اور بچھو ان کی شکل میں بھی آ کے جو ہے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ جنات میں مذکر مؤنث ہوتا ہے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ جس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں, اے اللہ شیطان مردوں اور شیطان عورتوں سے میں پناہ پکڑتا ہوں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں. یہ لوگ شادیاں بھی کرتے ہیں, ان کی اولاد بھی ہوتی ہے. اور جنات کے عقائد و مذاہب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس پہلو پہ تھوڑی سی اگر نظر دوڑائی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جو ہے اپنے مذہب اور عقائد کے پکے ہوتے ہیں. اس میں یہود و نصارہ بھی ہوتے ہیں, اس میں مجوسی بھی, فرقہ بندی بھی ہوتی ہے, اور انسانوں جیسے کہ انسانوں میں ہوتی ہے اس میں شیعہ, اہل سنت اور سنی, یہ سارے فرقے پائے جاتے ہیں. جنات میں متقی جنات بھی ہوتے ہیں, مطیع و نافرمان جنات بھی ہوتے ہیں. اور جیسے میں آپ کو ایک آیت کا ترجمہ سناتی ہوں, اور بے شک ہم سے نیک بھی ہیں اور دوسرے بھی, ہم مختلف رستوں کے مسافر ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات کے اپنے جو ہے مذاہب اور عقائد بھی ہوتے ہیں. اب یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کیا جنات جو ہیں جنت میں جائیں گے؟ مختلف علماء کی مختلف رائے ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنات جنت میں جائیں گے, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, وہ صرف جنت کے کناروں پر بسیرا کریں گے. انسان جو ہے ان کو دیکھ سکیں گے لیکن وہ انسان کو نہیں دیکھ سکیں گے, اور کافر جنات تو جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اب یہ بھی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیا جنات جو ہیں انسانوں سے ڈرتے ہیں. ابن ابی ونیہ سے روایت ہے کہ رات کو میں جو ہے نا نماز پڑھ رہا تھا تو میں اچانک دیکھتا ہوں کہ میرے آگے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے. تو میں اس بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو وہ تیزی سے دوڑ کر دیوار پھیلان گیا, اور مجھے اس کے دڑم سے گرنے کی آواز بھی سنائی دی. تو مگر وہ میں اس کو دیکھتا رہا, وہ میرے پاس پلٹ کے واپس نہیں آیا. تو جو ہے اس میں پھر وہ صحابہ جو مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جن تھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر جب آپ جنات سے ڈریں یا شیاطین سے ڈریں تو وہ آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں, آپ پر سوار ہو جاتے ہیں اور آپ کو اور ڈراتے ہیں. تو آپ اگر ان کو سختی سے ڈٹ کر مقابلہ کریں, ان سے نہیں ڈریں, تو وہ جو ہے آپ سے ڈر کے بھاگ جائیں گے. کیا جنات اب ہے میرا اگلا, کیا جنات کی شادی ہوتی ہے؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جنات کی شادی بھی ہوتی ہے اور اولاد بھی پیدا کرتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. اور کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جنات کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے جو کہ نہ شادی کرتی ہے اور نہ مرتے ہیں اور نہ وہ نسل کشی کرتے ہیں. اور اب میں آپ کو جو ہے آگے ایک میرا جو آگے کیا ہے, جنات کب منتشر ہوتے ہیں یہ میں بتاتی ہوں کہ جنات کب کب آپ کو آ کے مطلب پریشان کر سکتے ہیں, یا کب وہ منتشر ہوتے ہیں, یا کب وہ آ کر آپ پر حاوی ہو سکتے ہیں, کن کن وقتوں پہ. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا آغاز ہو تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکو, کیونکہ اس وقت شیاطین جو ہے منتشر ہوتے ہیں, اور اس ٹائم آپ کو وہ خطرہ مطلب
پہنچا سکتے ہیں، اور جب پھر رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر ان کو باہر جانے دو۔ اس جنات کے منتشر ہونے کے جو ہے نا 5 احکامات ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ شام کے ٹائم جو ہے نا اپنے مویشیوں اور بچوں کو باہر جانے سے روکو، اپنے جو مشکیزوں کے منہ ڈھانپ کے رکھو، اور سوتے وقت چراغ بجھا دو، کیونکہ جب یہ جنات جانوروں کی شکل اختیار کرتے، کوئی چوہے کی شکل اختیار کر کے وہ چراغ میں سے بتی لے کر آپ کے بستر میں گھس سکتا ہے، آپ کے گھر میں آگ لگنے کا اس طرح خدشہ ہو سکتا ہے۔ اور شام میں اپنے دروازے بھی گھروں کے بند کر لینے چاہیے، برتنوں کو جو ہے آپ اپنے ڈھانپ کے رکھ لیں۔ تو یہ ہم لوگوں کو جو احتیاطی تدابیر جو شام کے ٹائم کر لینی چاہیے، جنات سے آپ پھر شیاطین سے محفوظ رہ جائیں گے۔ حیوانات جو ہیں، اب ہے کہ حیوانات جو ہیں ان جنات کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ گدھا جو ہے، جب آپ گدھے کی آواز سنیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان، گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے، اسی ٹائم جو ہے آپ اللہ کی پناہ مانگو، صحیح ہے۔ اور جب مرغے کی آواز آپ کو سنائی دے تو اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اس ٹائم اللہ کا آپ فضل مانگو، ٹھیک ہے۔ جنات آسمانی خبریں چراتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو آسمان سے ایک ستارہ چھوٹا، تو رسول اللہ نے فرمایا، ہم لوگ سے پوچھا کہ یہ جب زمانہ جاہلیت میں آپ اس کو کیا سمجھتے تھے یا کس کو کیا آپ کہتے تھے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اس ٹائم پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی یا تو آج کے دن یا تو کوئی عظیم شخص پیدا ہونے والا ہے یا مرنے والا ہے، یا کوئی جو ہے عظیم جو ہے فوت ہونے والا ہے۔ ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہ تو یہ اس وقت چھوٹتا ہے، نہ تو کسی کی پیدائش پہ، نہ کسی کی وفات پہ چھوٹتا ہے، یہ تو بلکہ اس ٹائم چھوٹتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ اپنا جو ہے تیار کر لیں، تو اور وہ جب اپنا کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اپنے جو ہے فرشتوں کو بتاتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں 7ویں آسمان پر اس چیز کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ جو جنات شیاطین ہیں یہ آسمان پہ جو ہے کان لگا کے خبریں سنتے ہیں، یہ ایک بات سن کے جو ہے زمین پر جا کے اپنے ساتھیوں کو 100 بات اس میں لگا کر بتاتے ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت عائشہ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو ہے ایک بات سچی ہوتی ہے، اس کے ساتھ 100 باتیں یہ لوگ جھوٹ ملا کے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے میرے پاس، کیا شیطان جو ہے مسلمان ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا شیاطین مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگ آپ سب کو ایک ایک فرشتہ ملا ہوا ہے تو اس طرح آپ کو ایک شیطان بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے؟ تو آپ نے بولا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف جو ہے نا میری جو حفاظت کی ہے، اب مجھے جو ہے نا اس سے کوئی وہ نہیں ہے خطرہ، میں اس سے محفوظ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری اس میں مدد کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرا جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا ہو، اور اب کیونکہ مجھے اب ہمیشہ جو ہے بھلائی کا ہی مشورہ ملتا ہے، برائی کا مشورہ نہیں ملتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو شیطان ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ جنات کو لے کے کافی شرک کرتے ہیں کہ مطلب ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں، ان لوگ سے پناہ طلب کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں آپ کو یہ واقعہ بتاؤں کہ یحییٰ بن یحییٰ سے روایت ہے کہ ایک وہ واقعہ ایک بتاتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک چشمہ کھدوایا، تو چشمہ کھدوانے سے پہلے اس کو یہ ایک خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید جو ہے نا جنات جو ہے مجھے اس میں لوگوں کو اس میں سے پانی بھرنے نہ دیں یا میرا یہ کام خراب کر دیں۔ تو اس نے جس جگہ چشمہ بنوانا تھا اس نے اس جگہ پر شیطان کے نام پہ، جنات کے نام پہ قربانی کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بہت سارے جنات کے نام پر قربانی بھی کرتے ہیں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیونکہ شیاطین جو ہیں آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو اب جب ان کا جہنم میں جانا ہوگا تو کیا ان کو عذاب ہوگا؟ کیا ان کو جلایا جائے گا؟ کیا جہنم کی آگ ان کو جلانے کی استطاعت رکھتی ہوگی؟ تو اس تھوڑا سا معمولی سا غور کیا جائے تو ہم لوگ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو کافر جنات ہیں ان کو لازمی عذاب ہوگا، لیکن جس آگ سے یہ پیدا ہوئے ہیں جہنم کی آگ، اس کو جو جلانے میں اور اس کو جو ہے ختم کرنے کی اور اس کو کھانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ جنات کے بنائی ہوئی آگ سے جہنم کی آگ زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔
تو وہ آسانی سے اس کو خارش کی جو ہے نا ختم کر دے گی. جیسا کہ ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب انسان ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے لیکن ہم لوگوں کو پتھر سے چوٹ پہنچتی ہے, کیونکہ پتھر بھی تو مٹی کا ہی ہے, لیکن پتھر میں اتنی وہ ہوتی ہے خاصیت اور اتنی اس میں مضبوطی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو, آدمی کو جو ہے لگتا ہے اور وہ اس کو چوٹ پہنچتی ہے. تو اس طرح جو ہے آگ, جہنم کی آگ جو ہے زیادہ مضبوط ہوگی, اتنی صلاحیت رکھتی ہوگی کہ وہ شیطان اور ان کو آسانی سے کھا جائے گی. اور یہ میں نے آپ کو مختصر سا جو ہے جنات کے بارے میں بتایا. تو اب مزید آپ کو اگر آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کا واقعہ ہو, جنات سے آپ کا کوئی ٹکراؤ ہو جائے, تو اس سے بچاؤ کے لیے اور اس کا توڑ کے لیے آپ کو مسز شائستہ بتائیں گے.